ओके, सो वीक 11 ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. इससे पहले हम लोगों ने बात की है डिफरेंट. हम लोगों ने देखा कि रीडिंग को सिखाने के लिए, लिसनिंग को सिखाने के लिए, राइटिंग को सिखाने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स आपके मोटिवेट भी हों और इफ़ेक्टिवली आप उनकी सारी लैंग्वेज स्किल्स एंड ग्रामर स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर सकें. तो हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा, मगर ये जो सारी स्पीकिंग और लिसनिंग और स्किल डेवलपमेंट होती है ये फ्री एग्जिस्टिंग नहीं होती है, किसी न किसी मेथड में यूजुअली इस्तेमाल होती है. और मेथड्स क्यों क्रिएट होते हैं? ताकि सारी जो टीचर्स हैं उनको हम एक ही तरह की ट्रेनिंग दें और वो एक ही तरह की टेक्निक्स के थ्रू सबसे एफिशिएंट वे में अपने सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स को खासतौर पे सेकेंड लैंग्वेज सिखा सके. उन्हीं में से एक काफ़ी इस्टेब्लिश्ड और पुराना तरीका, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी, इज़ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. अब इसके नाम से ही नज़र आ रहा है कि जी इसमें ग्रामर पे फोकस होगा, इसमें ट्रांसलेशन पे फोकस होगा, और चूंकि ये उसके मेन एरियाज है तो इसलिए उसके नाम में भी रिफ्लेक्ट करें, मगर इसमें और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं. So this method is not new. It has had different names, but it has been used by language teachers for many years. At one time, it was called the classical method. इसको पहले कहा जाता था क्योंकि इसमें classical languages के थ्रू और उनकी ट्रांसलेशन के थ्रू, यानी ग्रीक और लैटिन के थ्रू learners को सिखाया जाता था. Earlier in the 20th century, this method was used for the purpose of helping students to read and appreciate foreign language literature. अब ये देखें कि इसमें, जिस तरह से पहले भी मैंने बात की थी, कि इसमें जो उनकी क्लासिक बुक्स होती हैं, उनका लिटरेचर होता है, उनको लिया जाता है एज अ सैम्पल, एज अ मॉडल, और फिर उसमें से पैसेजेस को ट्रांसलेशन करने का कहा जाता है ताकि वो अप्रिशिएट भी कर सकें उसके लिटरेचर को और उनको पता भी हो कि द बेस्ट सैम्पल ऑफ रिटन लैंग्वेज क्या हो सकता है, और वो उसी को कॉपी करने की कोशिश करें. अच्छा, it was also hoped that through the study of grammar of the target language, students would become more familiar with the grammar of their native language. कि जब वो कंपेयर करेंगे टारगेट लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज हमारे केस में इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज कौन सी है हमारे केस में उर्दू या पंजाबी, तो उनकी दोनों की ग्रामर के कंपैरिजन से दोनों की ग्रामर की अवेयरनेस बढ़ेगी. And that this familiarity would help them speak and write their native language better. तो वो अपनी सेकेंड लैंग्वेज के साथ साथ नेटिव लैंग्वेज बेटर भी इम्प्रूव हो जाएगी उनकी. फाइनली इट वाज थॉट दैट फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग वुड हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो इंटेलेक्चुअली क्यों ग्रो करें? कि वो जो अच्छी हैवी क्लासिकल बुक्स पढ़ रहे होंगे उनमें उनकी थॉट भी डेवलप हो रही होगी, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही होगी. इट वॉज रिकग्नाइज दैट स्टूडेंट्स वुड प्रोबेबली नेवर यूज द टारगेट लैंग्वेज. अब ये चूंकि ये मेथड ग्रीक और लैटिन के साथ इस्तेमाल हुआ, और ग्रीक और लैटिन जो है वो, लैटिन तो बोली ही नहीं जाती है, ग्रीक बहुत लिमिटेड बोली जाती है. तो मकसद ये था और इसके एक बिलीफ ये था कि इन्होंने ओरली इस्तेमाल नहीं करनी, इसलिए ओरल लिसनिंग स्पीकिंग वगैरह पे फोकस नहीं होता इस मेथड में. इसमें फोकस होता है रीडिंग एंड राइटिंग और ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पे. तो इसी से इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन होती हैं. अब हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बाय ऑब्जर्विंग अ क्लास वेयर द टीचर इज़ यूजिंग इट. तो अब क्लासरूम की एग्जांपल आपको दी है, ये है हाई इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश की एक क्लास है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, और उसमें 42 स्टूडेंट्स हैं. ये 2 आवर की क्लासेस हैं, ठीक है. अब उसका एक्सपीरियंस क्या है, मैं आपको उसकी ये उन्होंने डिफरेंट फ़िलासफ़ी की चीज़ें दी हुई हैं, डिफरेंट एक्टिव, ये हम बाद में देखेंगे. अभी ये आपके पास हैंड आउट मौजूद है, मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि उसके क्लासरूम में एक्चुअली हो क्या रहा होता है. अच्छा जी, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद, It is probably true that this method is not new to many of you. कि आपको भी बचपन में जैसे सिखाया था तो ट्रांसलेशन एंड ग्रामर पे बहुत फोकस के साथ सिखाया जाता है. You may have studied a language in this way, or you may be teaching with this method right now. Whether this is true or not, let us see what we have learned about the grammar translation method. अब ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है उस क्लास की कि जिसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू मार्क ट्वेन की बुक लाइफ ऑन द मिसिसिपी में से एक पैसेज पढ़ाया जा रहा है, और फिर टीचर एग्जैक्टली क्या करती है, वो ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं इस तरफ, और दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल्स या वो बिलीव्स या मेथड्स या स्ट्रेटजीज की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए डेवलप और उसके पर्पसेस डेवलप करें, पर्पसेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी कि जो हमने ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड की का हिस्सा होने की वजह से उसको क्लास में हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि आपको पता चले कि इस मेथड के अंदर ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है. ठीक है.
تو the principles will be listed in the right column. اور observation جو ہے جس طرح سے کلاس چلی اور جو کلاس کے سیکوینس تھا اسی حساب سے وہ observations چل رہی ہیں. اچھا اب beginning of the class میں the class is reading an excerpt یعنی ایک passage from Mark Twain's Life on the Mississippi. تو کیوں لائف آن دا مسیسپی اور مارک ٹوین کی بک؟ کیونکہ مارک ٹوین جو ہے وہ ان کا ایک اسٹیبلش رائٹر ہے اور اس میتھڈ میں ضروری ہے کہ ریڈ کریں ہم لٹریچر، کہ لٹریری لینگویج از سپیریئر ٹو دا اسپوکن لینگویج، اس لیے لٹریری لینگویج سے ایکسپوجر دینا ہے. اسٹوڈنٹ اسٹڈی آف دا ٹارگیٹ لینگویج از لمیٹڈ ٹو اٹس لٹریچر اینڈ فائن آرٹس. تو یہاں سے اس پرنسپل سے پتہ چلا کہ جو آپ نے سیکنڈ لینگویج کا ایکسپوجر دینا ہے وہ اورل یا ڈائلاگ یا ریئل لائف کو ایگزامپل نہیں لے کے آنی، آپ نے اس کا لٹریچر لے کے آنا ہے. تو پھر آپ وہی مٹیریل چوز کریں گے کہ جو اس کی میتھڈالوجیز کے پرنسپلز میں شامل ہوگا. تو کلاس یہ ریڈ کریے، اس کے پیچھے پرنسپل یہ ہے. پھر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ ریڈنگ کے بعد اسٹوڈنٹس ٹرانسلیٹ دا پیسج فرام انگلش ٹو اسپینش. اب یہ اسپینش کی کلاس ہے اس لیے وہ لوگ انگلش ٹو اسپینش کر رہے ہیں، یہاں ہو رہی ہوگی تو وہ انگلش ٹو اردو کر رہے ہوں گے. An important goal for the students to be able to translate each language into the other. تو اس میتھڈ میں ضروری ہے کہ ٹرانسلیشن کرنی آتی ہو، اس لیے اس کی پریکٹس آفر کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس آر translating from English to Spanish. If students can translate from one language into another, they are considered successful language learners. اب یہ پرنسپل تھا اس لیے ٹیچر کلاس میں وہی ایکٹیویٹی کرا رہی ہے. یہ سیکنڈ پوائنٹ. پھر کیا ہوتا ہے کلاس میں جب بچے نے ریڈ کر لیا، ایک پیسج کو ٹرانسلیٹ کر لیا، تو what does the teacher do? The teacher asks students in their native language if they have any questions. A student asks one and is answered in her native language. اب students کو نیٹو لینگویج کے تھرو سیکنڈ لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ کی جا رہی ہے. جس طرح ابھی میں آپ کو پڑھا انگلش کا کورس رہی ہوں، لیکن آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کبھی انگلش کا استعمال ہوتا ہے زیادہ، ہم اردو کا استعمال کریں تاکہ سب کو سمجھ آئے اور کنسیپچولی کوئی اس میں گیپ نہ رہ جائے. تو یہی چیز یہ اب آپ پھر سمجھیں کہ یہ اپروچ جو ہے یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے آئی ہے. تو اس کے پیچھے پرنسپل کیا ہے؟ دا ابلٹی ٹو کمیونیکیٹ ان دا ٹارگیٹ لینگویج از ناٹ اے گول آف لینگویج انسٹرکشن. کہ ہماری گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے تھرو یہ گول ہے ہی نہیں کہ اسٹوڈنٹس کو انگلش میں بات چیت آئے. ہاں اسٹوڈنٹس کو انگلش میں ریڈنگ رائٹنگ آئے، اور ریڈنگ رائٹنگ کی فیسیلیٹیشن کے لیے اگر اردو میں یا نیٹو لینگویج میں کچھ سمجھنا، کوشچن آنسر کرنا ضروری ہوتا ہے تو ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کام کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں جی؟ ٹیچر نے کیا کیا؟ ریڈنگ کروا دی، ٹرانسلیشن کروا دی، سوال جواب پوچھ دیے. اب فورتھ سٹیپ کیا ہے کہ کمپریہنشن کویسچنز دے دیے. اسٹوڈنٹس رائٹ آؤٹ دی آنسرز ٹو ریڈنگ کمپریہنشن کویسچنز. اب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ کو بھی کمپریہنشن پیسیجز دیے جاتے تھے پیپرز میں بھی اور اسکولنگ میں بھی. تو یہ وہ آپ سمجھیں کہ وہ جو آپ کی ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو سکھاتے ہوئے آپ کی ٹیچرز استعمال کرتی تھیں وہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے آئی ہیں. تو اس کے پیچھے پرنسپل کیا ہے؟ دا پرائمری اسکلس ٹو بی ڈیولپڈ آر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ فوکس ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، اس لیے لسننگ، اسپیکنگ اور پروننسیشن کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. تو اس لیے آنسرز ریٹن ہوں گے، ان کو بچے ریڈ کریں گے اور ان کے آنسرز رائٹ کریں گے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی پریکٹس کے لیے. اسٹیپ 5. The teacher decides whether an answer is correct or not. If the answer is incorrect, the teacher selects a different student to supply the correct answer. اب اسٹوڈنٹس نے یہ جو کمپریہنشن کویسچنز لکھ لیے، ٹیچر ان کو چیک کر کے ڈیسائیڈ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میتھڈ کے پرنسپلز میں شامل ہے کہ ٹیچر از دی اتھارٹی. اسٹوڈنٹس کا ان پٹ اور اسٹوڈنٹس کا کام اور رول بہت لمیٹڈ ہے. انہوں نے ٹیچرس کی اتھارٹی کو فالو کرنا ہے اور کریکٹ آنسر وہی ہوگا جو ٹیچر دے گی. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کلاس روم کی ایگزامپل کے تھرو آپ کو اس کے پرنسپلز کی سمجھ آ رہی ہے کہ لٹریری لینگویج کے تھرو سکھانا ہے، ٹرانسلیشن آنی چاہیے، کمیونیکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے، پرائمری اسکل جو ڈیولپ کرنی ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے، اور ٹیچر از دی اتھارٹی. تو یہ آپ نے ایک آبزرویشن کر کے ریئل کلاس روم اس میتھڈ کے پرنسپل سمجھ لیے. اب باقی بھی میتھڈس ہم اسی طرح سے اسٹڈی کریں گے. اچھا اب یہ 5 سٹیپ ہوئے. چھٹے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس ٹرانسلیٹ نیو ورڈس فرام انگلش انٹو اسپینش. اب اسٹوڈنٹس نے پیسج ٹرانسلیٹ کیا، کویسچن پوچھے، کمپریہنشن کویسچنس کیے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ کچھ ورڈز ان کے لیے نیو ہیں، تو آپ ورڈز میننگ کی لسٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر جو ٹارگیٹ لینگویج کا ورڈ ہے اس کا ایکویولنٹ یا اس کے برابر کا ورڈ جو نیٹو لینگویج میں ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے اس کی لسٹیں بناتے ہیں اور اسی سے لینگویج سیکھتے ہیں. آپ لوگ بھی بچپن میں یہ کام کرتے رہے ہیں.
Students learn that English TY corresponds to dad and tad in Spanish. اب یہ اس کی گرامر اسپینش اور انگلش گرامر ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن پرنسپل کیا ہے کہ لرننگ از فیسیلیٹیٹڈ تھرو اٹینشن ٹو سملیرٹیز بٹوین دا ٹارگیٹ لینگویج اینڈ دا نیٹو لینگویج. تو ہم جس طرح سے ٹارگیٹ لینگویج میں پلورل کیسے ہوتا ہے اور ہماری لینگویج میں پلورل کس طرح ہوتا ہے اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. اگر ہم پاسٹ ٹینس کے لیے کچھ استعمال کر رہے ہیں تو انگلش میں پاسٹ ٹینس کیسے بنتا ہے اور ہماری نیٹو لینگویج میں پاسٹ ٹینس کیسے بنتا ہے, تو اسپیسیفک گرامر کے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر کے ہم پھر کمپیریزن کرتے ہیں کہ نیٹو لینگویج میں کیا ہے اور ہماری ٹارگیٹ لینگویج میں کیا ہے. تو یہاں سے گرامر کا ایسپیکٹ آ گیا. اس سے پہلے اسٹوڈنٹس ٹرانسلیشن زیادہ کر رہے تھے, مگر اب ٹرانسلیشن کے تھرو وہ گرامر کو بھی سیکھتے ہیں. Students are given a grammar rule for the use of direct object with 2-word verbs. اب انہوں نے ایک یہ گرامر کا اس میں فوکس کر لیا کہ آج گرامر کا آپ نے یہ پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, تو اسی کمپریہنشن پیسج میں سے اس گرامر رول کی ایگزامپل بچوں کو دیکھ کے وہ گرامر رول سکھا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے پرنسپل ہے اٹ از امپورٹنٹ فار اسٹوڈنٹس ٹو لرن اباؤٹ دا گرامر اور دا فارم آف دا ٹارگیٹ لینگویج. تو گرامر اور فارم آف دا ٹارگیٹ لینگویج سکھانی ہے اور لینگویج کون سی ایکسپوجر دینا ہے, کوئی نہ کوئی لٹریری ٹیکسٹ اٹھانا ہے, تو آپ نے اسی پیسج میں سے اس رول سے ریلیٹڈ جو ایگزامپل ہے اس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے یا اسٹوڈنٹ سے کہنا ہے کہ اس کو فائنڈ کر کے آپ کو بتائیں. اب نمبر 9, اسٹوڈنٹس اپلائی اے رول ٹو ایگزامپلس دے آر گیون. تو کوئی بھی آپ کو رول دے دیا جائے گا, آپ اس کو اپلائی کریں گے. فار انسٹنس اگر آپ کو میں وہی سنگولر پلورل کی بات کر رہی ہوں کہ جنرلی سنگولر اگر کوئی ورڈ ہو تو اس کا پلورل بنتا ہے ایس لگانے سے یا ای ایس لگانے سے. تو آپ اسٹوڈنٹس کو یہ رول دے دیں گے اور پھر آپ اسٹوڈنٹس کو ایک لسٹ دے دیں گے اور کہیں گے کہ اپلائی کرو. تو اس طرح سے وہ رول کو اپلائی کرتے ہیں جس کو ڈیڈکٹیو اپلیکیشن کہتے ہیں, کہ کوئی کلیئرلی آپ ان کو رول بتا دیں اور پھر ان کو ریئل لائف پریکٹیکل سینس میں اس کو اپلائی کرنا سکھائیں. تو ایس لگانے سے وہ کیا کریں گے جی, کیٹ دیں گے, کیٹس بنائیں گے, ڈاگ ڈاگس, ہیٹ ہیٹس, پاٹ پاٹس, اس طرح سے. اور ای ایس کی ایگزامپل آپ کس طرح سے دے سکتے ہیں, ڈش ہے تو ڈشز آپ کر سکتے ہیں, برش ہے تو برشز اس کی ای ایس لگا کے پلورل بن گئی, اور اس طرح سے ایک پوری لسٹ آپ ان کو دے سکتے ہیں. پھر 10th اسٹیپ ہے اسٹوڈنٹس میمورائز ووکیبلری. کیوں؟ کیونکہ لینگویج لرننگ کی میمورائزیشن سے اچھی گڈ مینٹل ایکسرسائز ملتی ہے. یہ اس کے میتھڈ میں ایک پرنسپل ہے, اسی لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی پھر کرائی جاتی ہیں کہ میمورائزیشن آپ کے دماغ کو اسٹرانگ کرے گی, تو یہ کروانی ہے. دین دا ٹیچر آسک اسٹوڈنٹس ٹو اسٹیٹ دا گرامر رول. اب ٹیچرس ان کو گرامر رول آف دا ٹارگیٹ لینگویج کے بارے میں کانشیس بھی کرتی ہیں اور ان کی ڈیفینیشنز بھی یاد کراتی ہیں. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ نے ناؤنز, پروناؤنز, ان ساری چیزوں کی ڈیفینیشنز وغیرہ یاد کی ہوئی تھی, اور آپ کے گرامر کے ٹیسٹ بھی ہوتے تھے جو انگلش بھی ہوتے ہیں, کہ جس میں گرامر جو ہے اس کو آپ کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس کا رول بھی آئے, اس کی ایگزامپل بھی آئے اور اس کی اپلیکیشن بھی آئے. اور finally students memorize present tense, past tense and past participle forms of one set of irregular verbs. Again, جس طرح سے verb conjugations اور grammatical آپ نے جو ہے tenses کی change آپ لوگ کرتے تھے, اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ past tense, present tense کی پوری examples کے ساتھ آپ کو forms change, اسی طرح سے کہ grammar پہ focus ہونا چاہیے, اور پھر اسی طرح سے translation پہ focus. اب یہ ایک sample class room تھی, ٹھیک ہے. اب اور بھی اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اب ان پرنسپلس کو ہم اگر ریویو کریں تو کیا ہیں گولز ان ٹیچرز کے کہ جو یوز کرتی ہیں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچرز ہو یوز, اس کو جی ٹی ایم بھی کہتے ہیں, گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ, جی ٹی ایم. A fundamental purpose of learning a language is to be able to read literature written in the target language. To do this, students need to learn about the grammar rules and vocabulary of the target language. اب یہ چونکہ گول ہے ٹیچرز کا, تو آپ نے یہاں پہ ایکٹیویٹی میں بھی دیکھ لیا کہ ووکیبلری کروائی گئی, گرامر کروائی گئی اور ٹرانسلیشن کروائی گئی, اور لٹریچر جو ہے وہ ایک کلاسک ٹیکسٹ اٹھایا گیا. What is the role of the teacher? Teacher is the authority. What is the role of the students? Students have to follow what the teacher says. اچھا, what are some characteristics of teaching learning process? کہ اسٹوڈنٹس اسٹڈی کرتے ہیں گرامر کو ڈیڈکٹیولی, پھر گرامر رولز اینڈ ایگزامپلس دیکھی جاتی ہیں, میمورائزیشن کی جاتی ہے, اپلائی کرتے ہیں رولز ادر ایگزامپلس پہ, پھر ورب کانجوگیشنز, ورب کی ڈفرینٹ فارمز وہ آپ کو سکھائی جاتی ہیں, جیسے ایٹ,
eat, eat, ate, eaten. آپ اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ پاسٹ آپ پارٹیسپل پاسٹ ٹینس پاسٹ پارٹیسپل دونوں کی پریکٹس کرتے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں جی فرسٹ فارم آف ورب، سیکنڈ فارم آف ورب، تھرڈ فارم آف ورب. وہ یہی ہوتے ہیں کہ یہ سب آپ نے میمورائز بھی کیے ہوں اور پھر اس کو آپ کو رول آتا ہو اور آپ اپلائی بھی کر سکیں. اور واٹ از دا نیچر آف اسٹوڈنٹ لرنر اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن، کہ اسٹوڈنٹ جو ہے زیادہ تر ٹیچر ہی کلاس میں انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، بچوں کی طرف سے لٹل انیشیشن ہوتی ہے اور لٹل اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ انٹریکشن ہوتا ہے، زیادہ کام اسٹوڈنٹس انڈیویجولی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس میں باقی پوائنٹس بھی دیکھ لیں، لیکن اب ہم جو ٹیکنیکس اس میں استعمال ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں. کہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کا میں اگر آپ کو ایگزام میں پوچھوں گی تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ اس کی ٹیکنیکس پہ نوٹ لکھیں یا اس کی آپ پرنسپلس کو کریں. تو پرنسپلس بھی آپ کو اوپر سے ایگزامپل سے سمجھ آ گئے، لیکن یہ ٹیکنیکس آپ کو ہائی لائٹ کرنا اور ان کے بارے میں بات کرنا ود ایگزامپل ضروری ہے. تو اس کی ٹیکنیکس پہ کیا شامل ہے؟ ٹرانسلیشن آف اے لٹریری پیسج، اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ لیں. ریڈنگ دا comprehension questions اور آنسرنگ دا comprehension questions ان دا ٹارگیٹ لینگویج، اور اس کے لیے اورل اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو نیٹو لینگویج میں سوال جواب ہو سکتے ہیں. اینٹونیمز اینڈ سینونیمز، یہ چیزیں آپ بھی کر سکتے ہیں، کر چکے ہیں کہ آپ ورڈز اپوزٹس اینڈ ورڈز اینڈ سینونیمز، یہ آپ لوگ سملر وربز اور اس طرح کی لسٹیں بنا کے آپ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. اس کی ووکیبلری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کا اس پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، آپ کو اس کے جو ہے یوزیج آنا چاہیے. پھر کوگنٹس کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو ہے اسپیلنگ اور ساؤنڈ پیٹرنس کہ جو دونوں لینگویج میں سملر ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہماری فرسٹ لینگویج میں یہ اس طرح کی ساؤنڈ ہے، سیکنڈ میں اس طرح کی ساؤنڈ ہے. تو کمپیریزن بٹوین دا ٹو لینگویج سے آپ جو ہے ساؤنڈ پیٹرنز اور اسپیلنگ پیٹرن سے سیکھتے ہیں کمپیریزن کر کے ڈیورنگ ٹرانسلیشن. پھر ڈیڈکٹیو اپلیکیشن آف رولس ہے کہ آپ کو گرامر رول بتا دیا جاتا ہے اور ایگزامپل اس کی دے دی جاتی ہے. پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ نیو آپ لسٹ پہ یا نیو سینٹینسز پہ وہی رول اپلائی کریں تاکہ یہ شو ہو کہ آپ کو اس رول کی سمجھ آ گئی ہے. تو جیسے آپ ایک سینٹینس ڈائریکٹ ہے تو اس کو انڈائریکٹ بنانا ہے، آپ کو وہ طریقہ بتا دیں گے کہ اچھا جی ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانے کے لیے یہ طریقہ ہے، اب آپ ان 5 جملوں کو کنورٹ کریں انڈائریکٹ میں. یا آپ کو کوئی پریزنٹ ٹینس کے جملے دے دی اور آپ سے کہا کہ پاسٹ ٹینس میں اس کو کنورٹ کریں اور آپ نے پھر وہ کر کے دکھایا. فل ان دا بلینکس ہوتی ہے، میمورائزیشن ہوتی ہے، ورڈ سینٹینسز ہوتا ہے، یہ سب آپ کر چکے ہیں. پھر کمپوزیشن بھی ہوتا ہے. کمپوزیشن سے کیا مراد ہے کہ اسی ٹاپک کی طرح کا آپ نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیسج یا ایسے یا پریسی یا سمری وغیرہ لکھنی ہوتی ہے. تو یہ آپ کا پورا جی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ تھا. اور آئی ہوپ کہ اس کی ایگزامپل دیکھ کے آپ کو اس کی ٹیکنیکس کا سمجھ بھی آ گیا. اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو کویشچن ہے وہ ابھی ہم کلاس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. آئی ہوپ دس واز ویری کلیئر.